अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। आगा साहब के वाले हैं। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यनालल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा, थोड़ी कम करें आवाज़, वला की यनालुहु तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल करीम। मुहतरम मुकर्रम काबिल सद एहतराम सामीन ज़ी एहतशाम, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल व एहसान है और उसके हबीब करीम हमारे आका व मौला हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालेन पाक की खैरात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हम सबको अपने दर पर हाज़िर होकर अपना और अपने प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मुबारक सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ फ़रमाए बारी ताला हम सब की इस हाज़री को जो कलिमात अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम अदा करेंगे और सुनेंगे और जो नमाज जुमा को अदा करेंगे, बारी ताला उन सबको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हमने पिछले जुमअतुल मुबारक पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था। चूँकि यही वो दो हस्तियाँ हैं जिनकी सुन्नत की अदायगी को सुन्नत इब्राहीमी कुर्बानी की शक्ल में हम अदा करते हैं। इसलिए जब लाखों और करोड़ों मुसलमान दुनिया भर में कुर्बानी की सुन्नत को अदा कर रहे होते हैं, वहाँ हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस सुन्नत का पस मंज़र क्या है, ये सुन्नत कब कायम हुई, इसके पीछे क्या सूरत हाल थी और इस सुन्नत को अदा करने के मकासद क्या हैं। इस सुन्नत को अदा करने के मकासद क्या हैं। हम चीज़ों को, हमारी एक आदत बन गई है मुआशरे के अंदर, और ये सिर्फ़ दीनी मामलात पे नहीं है। हम बतौर टीचर जब कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में तलबा को देखते हैं तो वहाँ भी निसाब को बस इम्तिहान के लिए पढ़ा जाता है। उसके अंदर जो मज़ामीन सिलेक्ट किए गए, खा वो उर्दू है, खा वो इस्लामियात है या तारीख़ है, उसको पढ़ने का मकसद क्या है। अब जाकर बाकायदा असातिज़ा की ज़िम्मेदारी लगाई गई कि वो किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले ये बताएं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये चीज़ें जान जाएंगे, आपको ये इल्म हासिल हो जाएगा। कैटेगराइज कर देते हैं कि आउटकम्स क्या हैं इस लेक्चर को पढ़ने के, मकासद और नताइज क्या हैं। इसी तरह हमारी नमाज़ें हैं, हमारे रोज़े हैं, हज है, ज़कात है, ईद कुर्बान है। कुर्बानी का जानवर तो ज़िबा करते हैं, मगर इस ज़िबा के पीछे रूह क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको जानना भी अज़हद ज़रूरी है ताकि कुर्बानी अपने असल रूह के साथ अदा हो सके, एक रस्म न रह जाए, कुर्बानी महज एक रूटीन मैटर न बन जाए। हमारे यहाँ जिस तरह नमाज न पढ़ना तो जाहिर है कि एक गुनाह है, गुनाह अजीम है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले लोग भी अगर नमाज को एक रूटीन बना लें और नमाज की रूह से गाफिल हो जाएं तो अल्लाह ताला इस बात को भी नापसंद फरमाते हैं। आप सूरह अल-माऊन को उठा लीजिए, सूरह अल-माऊन को पढ़िए। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तबाही है नमाजियों के लिए।
جو نماز نہیں پڑھتے ان کا معاملہ تو اپنی جگہ پر، ناراضگی خدا کا اپنی جگہ پر ہے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم کیوں آئے، وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن ہے۔ مگر میرا فوکس اب وہ نہیں ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے، میرا فوکس وہ ہے جو دین کا کام کرتے ہیں مگر روٹین سمجھ کر اس کی روح سے واقف نہیں ہوتے، اس کی روح سے آگاہ نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، یہ صورت آپ میں سے بیشتر کو یاد ہوگی۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دیتا۔ آگے فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے، تباہی ہے، وائے ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو پڑھتے تو ہیں نمازیں مگر نماز کے مقصد سے غافل ہو گئے ہیں، روح نماز نہیں رہی ہے۔ الذین ہم یراؤن، جو دکھاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، پڑھتے نمازیں ہیں مگر دل اتنا چھوٹا ہے اور بخل اتنا ہے کہ عام برتاوے کی چیز بھی کوئی مانگے تو اسے نہیں دیتے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلی کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والے کو۔ مصلین اس کی جمع ہے، نماز پڑھنے والے لوگ۔ نمازیوں کے لیے، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، اگر نمازیں نہ پڑھتے ہوتے اللہ انہیں نمازی نہ کہتا۔ اللہ جو نمازی کہہ رہا ہے مطلب ہے کہ نماز کے پکے ہیں مگر روح نماز سے غافل ہے، مقصد نماز سے واقف نہیں ہے۔ یہ بات عرض کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی ہم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم میں سے کئی لوگ وہ ہوں گے جو پچھلے 20 سال سے 10 سال سے مسلسل قربانی دیتے آ رہے ہیں، جانور ذبح کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے، قربانیوں کو قبول فرمائے۔ مگر بطور ایک طالب علم کے، ایک دین کے ادنا سے خادم ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چیزوں کی روح سے بھی آپ کو آشناس کروائیں کہ مقاصد کیا ہیں، اس کی روح کیا ہے، تاکہ وہ چیزیں تازہ ہوں۔ اگر انسان بھول جائے تو یاد دہانی ہو جائے۔ فذکر انما انت مذکر، اللہ نے سرکار سے فرمایا اے حبیب آپ یاد کروایا کریں، آپ کا کام ہی یاد کروانا ہے، علماء کا کام ہی یاد کروانا ہے کہ لوگوں کو یاد دہانی کرواتے رہیں، چیزوں کو تذکیر تازہ کرتے رہیں۔ جو چیز اوجل ہو گئی، جس تصور پہ گرد پڑ گئی ہے، گرد کو صاف کر کے ذرا اجلا کر کے اصل چہرہ دکھایا کریں۔ یہ ذمہ داری ہے اہل علم کی۔ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات ذکر کر کے آگے چلوں گا۔ اللہ پاک نے ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا تھا مسلم کا، فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا تھا اللہ پاک کی طرف سے کہ تم سب سے پہلے میرے فرما بردار بن جاؤ۔ ایک اور مقام پہ سورہ بقرہ میں یوں فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا آپ مسلمان ہو جاؤ۔ میں یہاں پر مسلمان کا معنی بتانا چاہتا ہوں۔ مسلمان اسلام سے نکلا ہے، مسلم کی جمع ہے مسلمان، اردو میں مسلمان ہے، عربی میں مسلمون یا مسلمین بنتا ہے۔ مسلم کا معنی ہوتا ہے اپنا سر جھکانے والا۔ سر جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکم ملے اس حکم کے اوپر سر جھکانے والا، حکم کی تابع فرمانی کرنے والا۔ رب کی بارگاہ سے جس کام کا اشارہ ہو، بندہ اس اشارے پر بغیر کسی تاخیر کے اپنا سر جھکا دے، اسے مان لے، عمل شروع کر دے، اسے مسلم کہتے ہیں۔ مسلم اس کو کہتے ہیں۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے ٹو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ اور وہ کس کے حوالے کرتا ہے انسان؟ جب انسان مسلمان ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دیتا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب رب نے ابراہیم سے کہا ابراہیم آپ میرے سامنے سر جھکاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا، انہوں نے عرض کی قال اسلمت لرب العالمین، سب جہانوں کے پروردگار کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے، میں تابع ہو گیا مولا تیرے حکم کا۔
میں نے اپنے آپ کو تیرے حکم میں فنا کر دیا مولا، میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں تیری بارگاہ میں۔ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، کہا مجھے اسی بات کا حکم ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانے والا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعاون سے اللہ کے گھر کی بنیادیں کھڑی کر دیں، اور اللہ کے گھر کو جب بلند کر دیا تو اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد دونوں باپ بیٹے نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اس دعا کا ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنا۔ ہم باپ بیٹے کو دونوں کو اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والا، اور یہاں سر جھکانے سے مراد میں صرف نماز نہیں کہہ رہا، ہر حکم کے سامنے سر جھکانے والا، فرما برداری کرنے والا بنا۔ اے کہا وجعل امتا مسلمن، اے اللہ ہماری اولاد میں فرما بردار امت پیدا فرما۔ وہ امت مسلمہ، وہ نبی مکرم جس کو تو نے نبی آخر الزمان بنا کے بھیجنا ہے دنیا کے اندر، جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، اعلان فرمایا ہوا ہے، اس نبی کو اور اس نبی کا کہنے ماننے والی امت کو، جس کو امت مسلمہ کہا جا رہا ہے، پروردگار تیرے گھر کو بنایا ہے، گھر کی دیواریں اونچی کی ہیں، ہر مزدور مزدوری مانگتا ہے، ہماری التجا اتنی ہے اس نبی کو، اس کی امت کو ہمارے اندر پیدا فرما۔ یہ وہ دعا تھی جس کو شرف قبولیت ملا، اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اللہ نے اولاد اسماعیلی کے اندر فرمائی، اور ہمیں شرف بخشا کہ وہ جو امت مسلمہ کی دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، ہم جتنا فخر کریں، گناہ گار صحیح، خطا کار صحیح، غفلت شیار صحیح، مگر شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں امت مسلمہ میں شامل فرمایا ہے، اس فرما بردار امت کے اندر شامل فرمایا۔ یہی وہ موقع تھا جب جس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اس پتھر نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو چوم لیا اور ان قدموں کے نشانات کو اپنے اوپر لے لیا، اپنے اوپر جذب کر لیا، اور رب کائنات کو اپنے بندے ابراہیم کے جو قدم لگے ہوئے پتھر تھا وہ اتنا پسند تھا، کہا کافروں کے رکھے ہوئے سارے بت پتھر اٹھا کے باہر پھینک دو، اور ابراہیم کی قدموں والے نشان کو اٹھا کے کعبہ کے صحن کے اندر لگا۔ وہ بھی تو پتھر تھے نا، لات بھی پتھر تھا، حبل بھی پتھر تھا، منات بھی پتھر تھا، عزا بھی پتھر تھے، بت بنے ہوئے تھے، سارے پتھروں کے تھے، کہا ہر پتھر کا بت اٹھا کے باہر پھینک دو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ کہا یہ شرک کرنے والے بت ہیں، میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان والا پتھر اٹھا کے خانہ کعبہ میں رکھ دو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کے نشان کو سامنے رکھ کر میری بارگاہ میں سجدہ کیا کرو۔ مولا سارے پتھر اٹھا دیے، اس کو کیوں رکھ دیا؟ کہا وہ شرک کرانے والے ہیں، یہ شرک مٹانے والا پتھر ہے، یہ اللہ کے اس بندے کے قدموں کے نشانات ہیں جس بندے نے توحید کے جھنڈے کو نمرود کے دربار میں بلند کیا تھا، ساری کائنات میں بلند کیا تھا۔ دوستان گرامی قدر، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لقب دیا حنیف کا، ایک مسلم کا اور ایک حنیف کا۔ فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و بنی ہے و یعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی۔ اس کا تعلق مسلم کے ساتھ ہے، وہ جو فرما بردار بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا، انہوں نے بھی اولاد کو بلا کے پاس بٹھایا، نصیحت کی۔ ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کی دنیا سے رحلت کرنے کا وقت آیا، انہوں نے بھی اولاد کو بٹھا کے ان کے سامنے نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ یا بنیا، اے ہمارے بیٹو، ہماری اولادو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یہ جو اسلام کا دین ہے اللہ نے تمہارے لیے چنا ہوا ہے، اللہ نے اسلام کو چنا ہے، اللہ نے دین کو چنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں مرنا کہ اللہ کے سامنے فرما برداری کی حالت کے اندر۔
اپنے دنیا سے پردہ کرتے ہوئے اپنی اولادوں سے وعدے لے کر گئے کہ ہمیشہ اسلام پہ رہنا اور اپنی زندگی ساری اسلام پہ گزارنا، تاکہ موت آئے تو تم اسلام کی حالت کے اندر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا۔ حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر شے سے کنارہ کشی کرنے والا، الگ تھلگ رہنے والا، یکسو رہنے والا، کنسنٹریٹڈ، جو فلی کنسنٹریشن رکھتا ہو، پوری توجہ اس کی ایک بات پر ہو، وہ حنیف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ کس بات پر تھی؟ ان کی ساری توجہ ہر دنیا کی محبت سے کنارہ کش ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی محبت ایک ذات پر فوکس تھی، جس کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ حنیف تھے وہ، ہر طرف سے منہ موڑ کر رب کی جانب توجہ کرنے والے۔ کیا شان ہے ان کی، جنہیں اللہ حنیف کہتا ہے، جنہیں اللہ مسلم کہتا ہے کہ فرما بردار تھے میرے۔ کیا شان ہے ان کی، جن کے بارے میں اللہ کہے ہم نے ابراہیم کو امتحان لیا اور ابراہیم ہر امتحان میں پورا اترا تھا۔ اور یکسوئی کا عالم ان کا یہ تھا۔ ایک روایت کا ذکر کروں گا صرف آپ کے ذوق ایمانی کی جلا کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملائکہ نے کہا باری تعالیٰ، اللہ نے کہا، اللہ کی بارگاہ میں ملائکہ نے کہا باری تعالیٰ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہوا ہے کہ میرا دوست ہے، یہ ذرا کبھی اپنے دوست کو چیک بھی تو کرے نا، دوستی میں کیسا ہے، دوستی کا معیار کیسا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تو دوست بنایا ہے، تمہیں اگر کچھ معاملہ ہے تو جا کے چیک کر لو۔ ایک فرشتہ نیچے گیا، اس نے انسانی لباس پیکر بشری میں گیا اور ظاہر فرشتہ تھا تو ملکوتی آواز میں، بڑی پیاری خوبصورت آواز میں اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ کا نعرہ لگایا، اللہ کا نعرہ لگایا۔ یہ سننا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بدن پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ دیکھا اس ویرانے میں اللہ کا نام لینے والا کون ہے، اس ویرانے میں اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ جب کسی محبت کرنے والے کے محبوب کا نام آتا ہے تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب کا نام کس نے لیا؟ انہیں دور ایک آدمی دیکھا نظر آیا کہ وہ اللہ، اس نے کہا ہے۔ آپ نے کہا اللہ تم نے کہا میں نے کہا یہ تو میرے محبوب کا نام ہے۔ ایک بار پھر اللہ کہو۔ تمہارے اللہ کہنے سے میرے دل کے اندر ایک کشش اور پیار پیدا ہوا ہے، میرے عشق کے اندر ایک چنگاری پیدا ہوئی ہے۔ اس نے کہا پہلے تو میں نے اللہ اپنے شوق سے کہا تھا، اب اگر تم کہتے ہو، تمہارے کہنے پہ کہوں تو پھر بتاؤ تم مجھے کیا دو گے، مزدوری کیا ہوگی، معاوضہ کیا دو گے؟ آپ بکریاں چرا رہے تھے، آپ نے کہا میری جو بکریاں ہیں، خدا جانے سینکڑوں ہزاروں بکریاں تھیں، کہا آدھی بکریاں تم لے لو، ایک بار میرے اللہ کا نام تو لو۔ آپ نے آدھی بکریاں دے دی، اس نے پھر اللہ کا نام لیا، شوق محبت اور بڑھ گیا، عشق میں اور بھانبڑ لگ گیا۔ آپ نے کہا پھر نام لو اللہ کا، اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا باقی بکریاں بچ گئی ہیں وہ بھی لے جانا تم۔ اس نے پھر اللہ کا نام لیا، محبت اور شوق اور اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، کہا پھر اللہ کا نام لو۔ اب امتحان کا وقت تھا، فرشتے نے کہا ابراہیم بکریاں ساری مجھے دے چکے ہو، اب میں اللہ کا نام لوں گا تو مجھے کیا دو گے؟ آپ نے کہا بکریاں ساری تم لے گئے، بکریاں چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے ہوگا، تم زندگی بھر اللہ کا نام لیتے رہنا، میں تمہاری بکریاں چراتا رہوں گا وہاں پر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کئی طرح سے جب ملائکہ نے بھی اس انداز سے آزمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر امتحان میں پورا کیا۔ میں آخر میں ذکر کروں گا کہ یہ جو قربانی، جو یاد اسماعیلی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی یاد کے حوالے سے ہے، اس کا تفصیلی ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کیا ہے۔ یہ سورہ صافات سورہ یاسین کے بعد آتی ہے، سورہ صافات، اس کی آیت نمبر 96 97 سے لے کر آیت نمبر 114 تک ذکر ہے۔ میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ان آیات کا مختصر سا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا رب حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں اکیلے ہو گئے، والد نے نکال دیا، خاندان دشمن ہو گیا، شہر دشمن ہو گیا، بادشاہ دشمن ہو گیا، صرف آپ پر اس وقت 3 لوگ تھے، تیسرے آپ خود تھے، 2 لوگ اور تھے ایمان لانے والے، جانتے ہیں کون تھے؟ ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ، اور تیسرے کون تھے؟ آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔
حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے، جو اللہ کے حکم سے شہر صدوم کی طرف گئے۔ صدوم یہ جہاں آج کل ڈیڈ سی ہے، بحر مردار جس کو کہتے ہیں، ڈیڈ سی کا علاقہ، وہاں پہ بڑی آباد علاقے، شہر آباد تھے، بستیاں تھیں، اللہ نے ان کو وہاں بھیجا تھا۔ اور اس قوم کا جو آپ جانتے گناہ تھا ان کا، ہم جنس پرستی کے جو مجرم تھے، وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہشات کی تسکین کرنے والے، اللہ پاک نے ان کو عذاب دیا تھا، اور وہ پوری بستیاں تباہ ہو کر پورا زمین سے ایسے ہو گیا جیسے پانی زمین سے نکل آیا، اور وہ ڈیڈ سی ہے، وہاں پہ آج بھی کوئی چیز زندہ رہ نہیں سکتی ہے، وہاں پر بحر مردار ہے۔ لوط علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا تھا۔ تو یہ 3 لوگ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، مولا میری اولاد نہیں ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے دین کا وارث کون ہوگا؟ تیرے مشن کو جو میں لے کے چل رہا ہوں اس کا جھنڈا کون اٹھائے گا؟ مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد دے۔ رب کائنات نے دعا قبول فرمائی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ صفتیں اور بھی تو ہو سکتی ہیں نا، نیک بیٹا، صحت مند بیٹا، خوبصورت بیٹا، نہیں، غلام حلیم، ہم نے ان کو تحمل والے، برداشت والے اور بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ بردبار، تحمل و برداشت والا۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ ان کا بیٹا 80 سال کی عمر میں دعائیں مانگ کے جس کو مانگا تھا، جب وہ بھاگنے دوڑنے کے لائق ہو گیا۔ اب درمیان والی بات آپ پہلے جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے ابھی چھوٹے ہی تھے، دودھ پیتے تھے، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور ان کو چھوڑ گئے تھے مکہ کے اندر۔ یہ بات ہم نے پچھلے جمعہ ذکر کی تھی۔ سورہ صافات میں اللہ فرماتا ہے جب وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو ایک رات ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ اب وہ خواب بیٹے کو بتاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا بنیا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے بیٹھ کے یہ بات بتا رہا ہے۔ آپ تصور فرمائیے، ایک باپ، وہ جسے کہتے ہیں نا منتو مرادوں سے مانگا ہوا بیٹا، دعاؤں سے مانگا ہوا بیٹا، 80 سال کی عمر میں تو اولاد ہوئی تھی، ابھی 6 7 8 سال کے ہو گئے ہوں گے اسماعیل، تو 87 88 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ بیٹا جس کو آپ نے مانگا ہے اس کو ذبح کیجیے میرے نام پر۔ خدا کے امتحان بھی کیسے امتحان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے اپنی امان عطا فرمائے۔ تو کہا بیٹا، وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے بیٹے میں نے دیکھا خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے ذرا آپ غور کر کے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کس لیے مشورہ کر رہے تھے کہ بیٹا کہے گا نہیں ابا جان نہیں، میں نے ذبح نہیں ہونا، تو وہ چھوڑ دیتے کہ چلو بھئی آپ کا موڈ نہیں ہے بیٹے تو کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم آیا ہوا ہے۔ بیٹے سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ بیٹا بھی رضامندی سے شامل ہو، اور جو اجر اللہ دے رہا ہے وہ بیٹے کو بھی عطا فرمائے۔ جو کام مجبوری سے کروا لیا جائے اس کے پیچھے ثواب تو نہیں ہوتا، ثواب تو تب بنتا ہے جب اس میں آپ کا ارادہ شامل ہو جائے، آپ کا دلی شوق شامل ہو جائے۔ تو باپ کہتا ہے بیٹے سے، خواب باپ نے دیکھا، بیٹے نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹا تو ابھی 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے۔ کہتے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ سوچ کے بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے۔ اب ذرا بیٹے کا جواب سننے والا ہے جسے اللہ نے قرآن کی آیتوں کی زینت بنا دیا ہے۔ اور یہ بات، یہ جملہ بڑا اچھا مجھے پڑھنے کو ملا کہیں پر کہ لوگوں کو قربانی یاد رہ گئی مگر اسماعیل علیہ السلام کے وہ جملے یاد نہیں رہے جو بیٹے نے باپ سے کہے تھے۔ وہ جملے روح ہیں قربانی کی، یہ قربانی کی روح ہے۔ کیا روح ہے؟ کہا بیٹے میں نے دیکھا کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ سوچ کے بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، میرے پیارے ابا جان اللہ نے جو کہا ہے آپ وہ کریے۔ یا ابت افعل، ابا جان آپ کریں، ما تؤمر، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، میرے اللہ نے جو حکم دیا ہے۔ بچہ بھلے 7 سال کا ہے مگر نبی کے گھر میں پلا بڑا ہے، اللہ کو اچھی طرح جانتے ہیں
کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کیا حکم بنتا ہے۔ کہا ابا جان جو اللہ کا حکم ہے آپ کریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں تڑپوں گا بھی نہیں۔ ایک تو ہے فطری بات کہ آپ کو تکلیف پہنچے تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی لرز جاتا ہے، کانٹا چبھے تو بندہ چونک اٹھتا ہے، انجیکشن لگے تو انسان ایک دفعہ کانپ اٹھتا ہے، وہ تو فطری نیچرل چیز ہے۔ مگر ابا جان میرے رب نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، آپ حکم پورا کیجئے اللہ کا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا، نظر کا فیضان، وہ جو بزرگ نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی ایک من میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتے۔ کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ کسی سکول کالج سے پڑھا ہوا سبق تھا یا نبی کی نظر کا فیض تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، باپ کا حق اور ادب کیا ہوتا ہے یہ اسماعیل کو کس نے سکھایا تھا۔ ان فلما اسلما، قرآن کہتا ہے باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، جیسے ذبح کرنے کے لیے اب بکرے کو لٹا دیتے ہیں نیچے، سر نیچے رکھ دیا، تَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کی پیشانی زمین پہ رکھ دی، وَنَادَيْنَهُ، اور اپنی چھری کو چلانے کی کوشش کی، چھری چلا رہے ہیں، یہ تو اللہ کا حکم تھا، جس اللہ نے آگ کو جلانے سے منع کر دیا تھا اس رب نے چھری کو کاٹنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ زور لگا رہے ہیں کہ ذبح کر رہا ہوں بیٹے کو، اللہ پاک کی قدرت دیکھ رہی ہے کہ میرا بندہ کیسے میرے حکم کی تابعداری میں لگا ہوا ہے۔ یہ بابا روئے زمین پر ایسا بیٹا ایسا باپ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس طرح سر جھکائے پڑے ہوئے ہو، اور باپ لگا ہو اپنے بیٹے کی چھری چلانے کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، خدا فرماتا ہے ہم نے آواز دی، ابراہیم، خدا فرماتا ہے ہم نے آواز دی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم بس کر تو نے خواب کو سچ کر کے دکھا دیا ہے، تو نے اپنا عمل جو پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم ایسے انعام دیا کرتے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، چھوٹا امتحان نہیں تھا، بہت بڑا امتحان تھا، مگر ابراہیم آپ کامیاب ہو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جنت سے میڈھے کو فدیہ دے کر اسماعیل کو چھڑا لیا، اس سے جنت کا میڈھا بھیجا، اس کا فدیہ دے کر اسماعیل کی جان کو بخش دیا، ان کو ہم نے چھڑا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے قیامت تک آنے والے مومنوں میں یہ سنت ابراہیمی کو جاری فرما دیا کہ جو ماننے والا ہے اللہ کا وہ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کی سنت کو زندہ کرتا رہے گا، جانور کو ذبح کر کے۔ ہم انہی کلمات پہ اکتفا کرتے ہیں، مزید کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ وہ خطبے سے پہلے جو چند منٹ ہوتے ہیں اس میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں روح قربانی کو سمجھنے اور اسے پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔